मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अब हम आते हैं किसकी तरफ? अमल की तरफ। और याद रखो, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया है। ये अकीदा बहुत जरूरी है। अगर कोई इसका मुनकिर है, अल्लाह की नजर में वो मुसलमान नहीं है। क्यों? अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी मान लेते हो, आप कह सकते हो इसमें क्या जुर्म है? भाई बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए कि फिर जो बाद वाला नबी होता है उसकी तालीमात को फॉलो किया जाता है, पहले वाले नबी की तालीमात क्या हो जाती हैं? कैंसिल। तो अगर हम बाद में किसी को नबी मानते हैं तो इसका मतलब इस्लाम कैंसिल हो गया। फिर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात लेकर आए वो सारी क्या हो गई? कैंसिल। तो अगर कोई नबी नबूवत का दावा करे तो अल्लाह ताला ने हमें तहकीक का हुक्म दिया है, लेकिन यह तहकीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। देखो, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया तो ईसाइयों ने, यहूदियों ने, मुशरिकीन ने एतराज किया कि उन्होंने कहा हम आपको नबी नहीं, बहुत से ईमान ले आए, बहुत से ने कहा आप नबी नहीं है। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि हजरत ईसा तो चूंकि आखिरी नबी थे लिहाजा आपके नबूवत के दावे को हम सुनेंगे ही नहीं। किसी ने यह दावा नहीं किया। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? किसी ने यह नहीं कहा कि वो तो पहले आखिरी नबी थे लिहाजा, बल्कि वो आते थे तहकीक करने। कोई मान लेता था, किसी की किस्मत में हिदायत नहीं थी। किसी ने एक भी हमें तारीखी वाकया या कोई रिवायत नहीं मिलती कि किसी ईसाई ने कहा हो कि ईसा चूंकि आखिरी नबी थे लिहाजा आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ना ना, ये नहीं था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस शख्स ने नबूवत का दावा किया, सारी दुनिया के सारे उलमा जो थे उन्होंने सब ने क्या कहा? भाई अब ये तहकीक की हमें जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ने कह दिया, नबी की जबान से भी कहलवा दिया, अना खातमुन नबी, मैं आखिरी नबी हूं, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। क्योंकि इस्लाम आखिरी मजहब है, अब कोई नबी नहीं आएगा। हजरत ईसा अलैहि सलाम आएंगे, नबी बन के नहीं आएंगे वो, बल्कि उम्मती बन के आएंगे। और वो फॉलो किसको करेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वजह है कि ईसा अलैहि सलाम 4 शादियां करेंगे। यही हकीकत है ये। हालांकि ईसाइयत में तो निकाह के बगैर जिंदगी गुजारना ज्यादा अच्छा है। अब ये रिपोर्ट है, आप कहें भाई आपको कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह की कसरत की तरगीब दी है तो हजरत ईसा किस पर तालीमात पर अमल करेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या ख्याल है भाई? तो आगे चलते हैं। आप घबरा गए मेरी बात सुन के आप लोग। अच्छा खैर, अच्छे भले आप रिलैक्स थे एकदम। आपको अचानक मैंने देखा शौक में चले गए आप लोग। तो अब मेरे भाई, खत्म नबूवत भी क्या है? हमारे ईमान का हिस्सा है। हम किसी को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी नहीं मानते। पूरी उम्मत का इजमाई अकीदा है, कुरान में भी है, हदीसों में भी है। तो ये आपके बुनियादी अक़ीदा। उसके बाद आता है अमल का ताल्लुक। सिर्फ अकीदा का दुरुस्त कर लेना काफी नहीं है। अल्लाह कहते हैं अच्छा बनने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, अल्लाह से मामलात भी ठीक करो और अल्लाह की मखलूक से मामलात भी ठीक करो। अल्लाह से मामलात में ठीक में सबसे पहले नमाज। जो नमाज कायम नहीं करता अल्लाह की नजर में वो अच्छा नहीं है। 100 दफा अपने आप को मोमिन कहता हो। अल्लाह ने कुरान की इब्तिदा की है, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, जो हम पर ईमान वाले लोग हैं वो नमाजों को कायम करते हैं। और नमाजें मस्जिदों में होती हैं, घरों में फर्ज नमाज नहीं होती। फर्ज अदा हो जाएगा, जिम्मे से टल जाएगा। अगर आपके मोहल्ले में मस्जिद है तो आप हिम्मत करके मस्जिद को जाके आबाद करो। देखो, गैर मुस्लिम मुल्क में तो मुसलमान की ज्यादा जिम्मेदारी है मस्जिदों को आबाद करना। अब कहीं मस्जिद में जाओ 2 नमाजी, कहीं 4। यहाँ तो आज फजर मैंने पढ़ी मस्जिद में, माशाल्लाह बहुत नमाजी मुझे नजर आए। बड़ी खुशी हुई कि फजर में इतने नमाजी आ रहे हैं। या तो ये रिपोर्ट है कि मुसलमान यहाँ के ठीक हो जाते हैं, वहां ठीक नहीं होते, या ये कि जो खराब होते हैं बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, जो ठीक होते हैं बहुत ज्यादा ठीक हो जाते हैं। दोनों दरमियान वाले नहीं होते यहाँ पे। तो मस्जिदों में जाके नमाजों को कायम करना है। समझते हो कि नहीं समझते? मखलूक के हुकूक में अल्लाह ने सबसे पहले जिना को हराम करार दिया। क्यों? जब जिना इंसान करता है, औरत से फायदा उठाता है, लेकिन औरत को उसका वो हक नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। अल्लाह ने कहा औरत की तरफ जाना है, बीवी बनाओ। और बीवी बनाने का मतलब क्या है? गैस बिजली का बिल कौन देगा?
گورنمنٹ دے گی کیا؟ شوہر دے گا. اس کو حمل ہو گیا, اس کی ذمہ داری, سارا خرچہ کس پر ہے؟ بچے کی تعلیم کا خرچہ کس پر ہے؟ شوہر پر. اس کا نان نفقہ, اس کی خوراک کا سارا خرچہ کس پر ہے؟ گرل فرینڈ میں یہ نہیں ہوتا. یہ اللہ نے عورت کا حق بنایا ہے جو مرد کے اوپر ہے, اور عورت اس حق سے دستبردار نہیں ہو سکتی. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بیوی والے حقوق مجھے نہیں چاہیے, میں گرل فرینڈ بن کے رہوں گی. اللہ نے اس کے لیے بھی حرام قرار دیا, کیونکہ اس میں دوسری عورتوں کا نقصان ہے. کیونکہ مرد کو جب فری میں عورتیں ملیں گی تو وہ پھر بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو عورت پر اس بات کو حرام کر دیا کہ تو کسی کے پاس اپنی خوشی سے بھی نہیں جا سکتی. لہذا اسلام میں جبری زنا بھی حرام, اور آپس کی رضامندی سے زنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے, تاکہ خاندانی نظام تباہ و برباد نہ ہو. تو زنا اگر اللہ نہ کرے کسی سے ہو گیا ہے, خوب گڑ گڑائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے معراج کی رات میں دیکھا کچھ لوگوں کو, ننگے مرد اور عورتوں کو آگ میں جلتا ہوا. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں, دونوں کو برہنہ کر کے اللہ آگ میں پھینک دے گا. تو بہت بڑا جرم ہے یہ. اسلام نے اس پہ 100 کوڑے رکھے ہیں. اگر کمارا مرد کرتا ہے حکومت اور شادی شدہ کرتا ہے, رجم رکھا ہے اسلام نے, اتنی سخت سزا ہے. تو کبھی اس گندگی اور برائی کے قریب مت جانا. پیغمبروں کا طریقہ زنا نہیں ہے, پیغمبروں کا طریقہ نکاح ہے. جانور وداؤٹ میرج فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں, انسان وداؤٹ میرج فزیکل ریلیشن قائم نہیں کرتے. یہ مخلوق کے حقوق میں ہے. سمجھتے ہو دوسرا مخلوق کا حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من اجلال اللہ اکرام الشیب المسلم. بچوں کے حقوق بھی بیان کیے, بوڑھوں کے حقوق بھی. مجھے کسی نے بتایا یہاں جاپان میں بچوں کے اور بوڑھوں کے بہت سخت حقوق ہیں. اچھی بات ہے, لیکن اللہ نے حکومت کے بجائے سب سے پہلے آپ پر رکھے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کے بوڑھوں کا احترام کرنا ہے. ان کو اولڈ ہاؤس میں آپ کو اسلام جمع کرنے کی اجازت بولو نہیں دے. ایسا نہ ہو آپ یہاں کی خوبیاں لے لو اور اپنی خوبیاں چھوڑ دو. بوڑھا باپ کی شکل میں ہو, دادا دادی کی شکل میں ہو, نانا نانی کی شکل میں ہو, اس کے قدموں میں جنت تلاش کرنے کا حکم ہے. اسے گھر میں رکھنا ہے, اس کی کڑوی کسیلی برداشت کرنی ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. باپ یا ماں اگر ڈانٹیں ان کے سامنے اف کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اور علماء کا اجماع ہے کہ جو حکم باپ کا ہے وہی دادا کا, جو ماں کا وہی دادی کا, نانا اور نانی کا بھی وہی حق ہے جو اللہ نے ماں باپ کو دیا ہے. اور بچوں کے ساتھ شفقت, وہ تو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہاں تو تھپڑ لگاؤ تو کون آ جائے گی؟ پولیس. وہ تو قانون آپ کو مضبوطی سے عمل کروا رہا ہے. بوڑھوں پہ عمل نہیں کروا رہا, بوڑھوں پہ کروا رہا ہے اس حیثیت سے کہ کسی بوڑھے کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. لیکن جو والدین کے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں ان پہ وہ الگ سے حقوق ہیں, وہ آپ کو حقوق دینے پڑیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ دوسری بات یہ کہ جس ملک میں رہتے ہو اس کے قانون کو فالو کرنا یہ ملک کا حکم نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں چونکہ غیر مسلم ریاست ہے لہذا جو مرضی کرتے رہو. ابے یہ تو غیر مسلم ہے. بھائی جان جب آپ رہتے ہو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. جگہ جگہ قرآن میں کہ ایمان والے لوگ اپنے معاہدوں اور ایگریمنٹ کی پابندی کرتے ہیں. جب آپ کو یہاں کی نیشنلٹی ملی یا یہاں آپ کو ویزا ملا تو کچھ معاہدے کیے نا, کچھ پیپر پہ سائن کیے یا فری پاکٹ میں پکڑا دیا انہوں نے. آپ صبح دھوتی بنیان پہن کے اٹھے کراچی میں, پشاور میں, آپ ایمبیسی گئے جاپان کی مجھے ویزا چاہیے بغیر کسی شرط کے, انہوں نے کہا چل جا کیا یاد کرے گا. ایسا ہوتا ہے بھائی؟ کچھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں جس پہ آپ کو سائن کرنا پڑتا ہے. کتنے دن کے لیے آ رہے ہو, کتنا اسٹے ہوگا آپ کا, یہ ساری چیزوں پر آپ ایگریمنٹ کرتے ہو. ہمارے نبی نے صلح حدیبیہ میں مشرکین سے معاہدہ کیا, وہ سارے معاہدے مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہے تھے. معاہدہ کس سے کیا؟ کافروں سے جو مسلمانوں سے لڑ رہے تھے, جبکہ جاپان کی حکومت مسلمانوں سے لڑ نہیں رہی ہے. آپ کو انہوں نے ٹرسٹ بنانے کی اجازت دی, آپ کو اس حکومت نے مدرسے بنانے کی اجازت دی. یہاں آپ پشاور سے کراچی سے امام منگوا رہے ہیں تبلیغ کے لیے. آپ کی حکومت, آپ نے حکومت کو لکھ کے دیا ہمیں تبلیغ کے لیے مولانا صاحب چاہیے جو اسلام کی کو پھیلائیں. انہوں نے اس بیس پہ ٹھپا لگا کے ویزا دے دیا آپ کو. تو یہ احسان ہے یا نہیں ہے؟ ان کا مذہب تھوڑی ہے اسلام. تو اتنی آپ کو آزادی انہوں نے دی کہ آپ اپنے مذہب پہ چل سکتے ہو, آپ اپنا مدرسہ کھول سکتے ہو, آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہو, آپ پہ ٹیکس معاف کر دیا انہوں نے.
تو اتنی جب انہوں نے آپ کو آزادی دی ہے، مسلمانوں کو عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجدیں بنا سکتے ہیں، مسجدوں میں رہ سکتے ہیں، حلال، مجھے یہاں کسی نے بتایا کہ بچے جب اسکول میں پکنک کے لیے جاتے ہیں تو مسلمان بچوں کو حلال فوڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے، وہ پابند نہیں کر رہے کہ یہ بچے حرام کھائیں۔ تو جب میرے بھائی کوئی گورنمنٹ آپ کو اتنا پروٹوکول دے رہی ہے، جبکہ نبی کا جو معاہدہ ہو رہا تھا مشرکین مکہ سے، وہ نبی کے خون کے پیاسے تھے، اس معاہدے میں آپ دیکھو، بس یہ جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں، اس معاہدے میں طے یہ ہوا کہ جو ادھر سے مسلمان ہو کر ادھر آئے گا ہم اس کو مشرکین کے حوالے کر دیں گے، اور جو ادھر سے مسلمان ہو کافر ہو کے ادھر جائے گا مشرکین اس کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف تھا یا نہیں تھا؟ اور معاہدہ ہو گیا، زبانی ہوا، ابھی اس پہ سگنیچر نہیں ہوئے، لیکن زبانی معاہدے کی نبی نے ایسے پابندی کی کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر آئے، ہاتھ میں بیڑیاں، مشرکین نے کہا آپ کا ہم سے معاہدہ ہوا ہے کہ جو ہماری طرف میں سے جو بندہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ کیا دل پہ گزر رہی ہوگی نا صحابہ کے اور نبی کے، اپنا بندہ کسی کے حوالے کرنا یہ آسان ہوتا ہے؟ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا، مشرکین کے ظلم برداشت کیے اور ابھی سائن بھی نہیں ہوئے، لیکن زبان کی نبی نے پابندی کی ہے، نہ ہم زبان دے چکے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بالکل۔ آج جاپانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے زبان کے پکے ہوتے ہیں، بھائی جیسے ہمارے نبی زبان کے پکے، اس طرح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن افسوس کی بات جو غیر مسلم ہے، جو نبی کو نہیں مانتا، وہ زبان کا پکا، اور جو صبح و شام تراویاں پڑھ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، زکاتیں دے رہا ہے، حج عمرے ہر مہینے ہر سال کر کے آ رہا ہے، وہ زبان کا پکا نہیں ہے، وہ عمرہ بھی کر کے آ رہا ہے مسجد کے پیسے کھا کے۔ تو یار یہ کون سا عمرہ ہو گیا میرے بھائی؟ بہنوں کی وراثت کے پیسوں سے عمرہ ہو رہا ہے، حج ہو رہا ہے، بہنوں کی وراثت، بیوی کا مہر کھا کے حج کرنے جا رہا ہے۔ بھائی تو چرس پی لیتا بہن کے پیسوں سے، سمجھ میں آتا ہے یار، چرس ویسے ہی حرام ہے، اس میں کیا؟ وہ ایک آدمی نے مرغی نہ چوری کی، الٹی طرف سے ذبح کر رہا، کسی نے پوچھا ایسے حرام ہو جائے گی؟ کہہ رہے پہلے کون سا حلال تھی بھائی، پہلے کون سا حلال، جدھر سے مرضی کاٹو اس کو۔ تو بہنوں کی وراثت سے چرس پی رہا ہو، سمجھ میں آتا ہے یار، حرام سے حرام کا وہ بھی جائز نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں کہ چلو نشے کے لیے الگ پیسے رکھو، لیکن حرام کما کے عمرہ بھی ہو رہا ہے، حج بھی ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس میں بھی حرام پیسہ نہیں لگایا، کافر ہونے کے باوجود۔ تو ہمارے نبی نے معاہدے کی پابندی سکھائی کہ بھائی ہمارے اگینسٹ بھی جا رہا ہے اگر معاہدہ، اپنے ساتھی کو جو ایمان لے کر آئے بیڑیاں ہاتھوں میں، ان کے بارے میں ڈر تھا کہ یہ ان کو قتل کر دیں گے، لیکن نبی نے معاہدے کی پابندی کر کے ابو جندل کو ان کے حوالے کر دی۔ وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہو؟ نبی خاموش۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر معاہدے کی خلاف ورزی کر دیتے، پھر قرآن میں جتنا بھی حکم ہوتا معاہدے کی پابندی کرو، نبی نے جتنا بھی حکم دیا ہوتا، مسلمان کہتے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجبوری میں معاہدے توڑے ہیں تو ہم نے توڑ لیے تو کیا ہو گیا؟ خدا کی قسم اس سے بڑی مجبوری دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی کہ ایمان لانے والا بندہ جو آپ کے پاس پناہ کے لیے آیا ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو کافروں کے، جو اسلام دشمن کافر جو ان کے خون کے پیاسے تھے، ان کے حوالے کر دو۔ یہ ہے اسلام میں معاہدے کی پابندی۔ تو جب آپ یہاں رہ رہے ہو، آپ کو یہاں انلیگل رہنے کی اجازت بولو نہیں ہے، آپ کو یہاں ٹیکس چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ سارے بینیفٹس حکومت سے حاصل کرتے ہو اور جب ٹیکس دینے کا وقت آتا ہے تو پی جاتے ہو۔ تو یہ تو ویل للمطففین میں داخل ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو جہنمی لوگ ہیں وہ اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، نہیں دیتے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ کو یہاں معاہدے کی پابندی کرنی ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ بعد میں کیا، اپنے کیریکٹر کو پہلے پیش کیا۔ صحابہ سے، مشرکین مکہ سے پوچھا بتاؤ میں کیسا ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ صادق بھی ہیں امین بھی، آپ جھوٹ کبھی نہیں بولتے، آپ امانت میں خیانت کبھی بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ کیوں؟ اگر کوئی بندہ کردار کا صحیح نہیں ہے اس کی دعوت اور تبلیغ میں کوئی اثر نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، یہاں لوگ آتے ہیں جاپانی لڑکیوں کو مسلمان کر کے شادی کرتے ہیں، پھر شراب پی رہے ہوتے ہیں، پھر الٹی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ لڑکی دوبارہ مرتد ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ کہتی ہے بھائی تم نے تو اسلام کا لیبل لگایا ہے۔ تو جو بھی ہوگا نا جو غیر مسلم، وہ آپ کی نماز روزہ اور عمرہ نہیں دیکھے گا،
وہ سب سے پہلے آپ کا کیریکٹر دیکھے گا کہ بات کا پکا ہے اور پیسوں کے لین دین میں سچا ہے. بات کی چیزیں اس کے بعد ہیں. اگر بات کا پکا نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے, امانت میں خیانت کر رہا ہے, ملکی قوانین کو توڑ رہا ہے, تو آپ کی تبلیغ میں کوئی اثر نہیں ہوگا. صحابہ کرام, دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جو صحابہ کی تجارتوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں. وہاں کوئی نہ تبلیغی جماعت گئی وہاں پہ, نہ کوئی مجاہدین گئے. ملیشیا, انڈونیشیا کی مثال دیکھ لو آپ, یہ سعودی عرب سے کتنا دور ہے. لیکن صحابہ چونکہ سمندری تجارتیں کیا کرتے تھے, جب یہاں آتے تھے نا تو یہ لوگ دیکھتے تھے یہ تو اتنے زبردست, تو جھوٹ نہیں بولتے یہ لوگ, یہ کیسے لوگ ہیں, تو وہ مسلمان ہو گئے. آج مسلمانوں کی تجارت دیکھ کے جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ کافر ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہے, بس ان کا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں, ان کا برتنوں کا بڑا بزنس ہے. انہوں نے کیا کیا, باہر سے نا کسی کوئی کنٹری تھا, مجھے کنٹری کا نام ابھی یاد نہیں, اس کنٹری سے انہوں نے آن لائن تجارت کی. جب تجارت کی, ان کے پاس انہوں نے پیسے دیے اور وہ چیز منگوا لی انہوں نے, تو اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ بھائی جس بندے کے کچھ پیسے میرے ذمہ رہ گئے, حساب میں غلطی ہوئی ہے. انہوں نے اس کمپنی کے اونر کو فون کیا اور بولا بھائی حساب میں مجھ سے غلطی ہوئی, آپ سے بھی غلطی ہو گئی, لاکھوں روپے میرے اوپر بنتے ہیں, میں آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں. وہ بندہ اتنا خوش ہوا, اس نے بولا یار تو سامان بھی ڈیلیور ہو گیا, پیسے مال بھی تمہیں مل گیا, اور مجھ سے غلطی پکڑی نہیں گئی, تم نے خود اپنے اوپر لاکھوں روپے لے لیے غلطی بتا کے. اتنا خوش ہوا وہ, یہ بڑا مالدار آدمی ہے. میں نے کہا تمہارے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ اس نے کہا میں نے ایسے تجارت میں کیا ہوا کہ کسی کے لاکھوں روپے بنتے تھے, کیلکولیشن میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی, تو میں نے وہ اس کو فون کر کے اس کے پیسے اس تک بھیجوائے. کہہ رہے ہیں اس نے مجھے ویزا دے کے بلایا اور بولا بھائی مجھے تو ایسا ایماندار آدمی چاہیے. کہہ رہے ہیں پھر میرا بزنس وہاں شروع ہوا اور آج اللہ نے اس کو لاکھوں روپے کا مالک بنا دیا. اب ایسا نہ آپ ٹوپی کرانے کے لیے یہ کام شروع کر دیں. ہاں, وہ میں نے ایک دفعہ بیان میں واقعہ سنایا, بس یہ سچی مچی کا آخری واقعہ ہے, سچی مچی کا. میں نے بیان میں ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ جرمنی یا فرانس کی بات ہے, وہاں کوئی لڑکی آئی نا کسی مسلمان کے پاس, تو امریکہ کا واقعہ, ہمارے کوئی ریلیٹیو تھے, کوئی جوان لڑکی آئی, اس نے ان کو برائی کی دعوت دی, وہ نہیں گئے اس کی طرف. انہوں نے بولا ہم مسلمان ہیں, اپنی بیوی سے وفا کرتے ہیں, ہم اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے. وہ بڑی متاثر ہوئی, بڑی خوبصورت تھی, وہ مسلمان ہو گئی. اس نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا کہ بھائی ہمیں تو ایسا وفادار آدمی چاہیے. تو یہ میں نے بیان میں سنایا. تو ایک بندے نے مجھے یورپ سے یا امریکہ سے فون کر کے بتایا کہ میں نے بھی ٹرائی کیا نہیں ہے. کہہ رہے میری نیت ٹھیک نہیں تھی. میں نے کہا ایسے کوئی گوری آئے گی تو میں بولوں گا نہیں میں تو دیکھتا بھی نہیں ہوں, تو وہ بڑی متاثر ہو جائے گی, شادی کی آفر کرے گی. میں نے کہا, میں نے جب مجھے آفر کی دوستی لگانے کی, برائی کی, میں نے کہا میں دیکھتا, خیر میرا بڑا دل چاہ رہا تھا دیکھنے کا. میں نے آپ کا یہ واقعہ سنا تو میں نے کہا میں تو دیکھتا بھی نہیں. اس نے کہا دفعہ ہو میں جا رہی ہوں. کہہ رہا ہے وہ بھی گئی اور بیوی بھی نہیں. تو ہر چیز ہر ایک کے ساتھ بولو نہیں. تو آپ نے کردار کا ایک نمبر بننا ہے, یہاں کے قوانین کو فالو کرنا ہے, یہاں کے لوگوں کو عزت اور احترام دینا ہے. اور من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. یہاں کی گورنمنٹ نے آپ کو یہاں رہنے کی اجازت دی, یہ آپ کا ملک نہیں ان کا ملک ہے, لیکن ان لوگوں نے آپ کو یہاں کاروبار کرنے دیا اور آپ کو یہاں تجارت کرنے دی, یہاں ویزے دیے. جاپان کا ویزا بڑا مشکل ہے, تو انہوں نے آپ لوگوں کو ویزے دے دیے اور یہاں آپ کو سہولتیں میسر کر دیں. اب یہ بہت بری حرکت ہوگی کہ آپ ناشکری کرو اور قوانین کو توڑنا شروع کرو, اللیگل رہنا شروع کرو, یہاں ڈنڈی مارنا شروع کرو, جھوٹ شروع کر دو. یہ بہت بڑا جرم. اس کے یہاں کی گورنمنٹ آپ کو سزا دے یا نہ دے, اللہ آپ کو اس کی بہت سخت سزا دے گا. تو آپ نے اللہ کے خوف سے قوانین کو فالو کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.